नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें अहबाब में। आज हम आपके साथ बात करेंगे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप की वफाकी हुकूमत से रद्द की। इस बात का ऐलान पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपनी बजट तकरीर में किया। बज़ाहिर तो उनकी यह तकरीर हुकूमत और अपोजिशन के लिए सरप्राइज नज़र आती है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों के से हुकूमत और सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी के लोगों के साथ बातचीत चल रही थी। असद उमर, परवेज़ खटक BNP के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। इन्होंने इस वक्त मज़ीद वक्त मांगा, लेकिन BNP मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार नहीं थी। BNP और हुकूमत के दरमियान मुख्तलिफ मौक़े पर बातचीत होती रही है। पिछले 21 माह के दौरान हुकूमत और BNP के दरमियान 2 माहदे हुए, 6 निकाती माहदा हुआ, जिसमें सबसे बड़ा अहम नुक्ता यह था कि लापता अफराद की बाजियाबी। फिर दूसरा मुतालबा यह था कि 6% कोटा जो बनता है बलूचिस्तान का, वो वफाक में उसे दिया जाए। इसके अलावा तरक्याती मनसूबों के बारे में एक मुतालबा था, फिर डैम बनने के बारे में मुतालबा था। इस तरह की बहुत सी और भी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लापता अफराद का इशू जो है वो सबसे नुमायां है। जब हुकूमत बनी तो उस वक़्त हुकूमत ने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए BNP के 4 वोट हासिल करने के लिए उन्होंने मायदा कर लिया, ये जानते हुए भी कि वो इस मायदे पर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। उनकी इतनी सख्त नहीं है। लापता अफराद के बारे में उनके पास क्या मालूमात हैं? ना तो वो इस पोजीशन में है कि उनको रिलीज़ कर सकते हैं, ना ही वो इस पोजीशन में है कि उनके बारे में कुछ बता सकते हैं, और ना ही वो ये जानते हैं कि किसने गिरफ्तार किया उनको, किसने उनको लापता किया। उनकी ज़बान पे लफ्ज़ नहीं आ सकता हुकूमत के कि ये किसके पास है ये लोग। तो लिहाजा ये टालते मटोलते रहे। फिर उसके बाद पहली बार एक मायदा तो ये हुआ अगस्त में, उस वक़्त जबकि हुकूमत बन रही थी। फिर सदारती इंतखाब आया, फिर मायदे की बात चली। ये 6 निकात घूम फिर कर चल रहे हैं कि BNP के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन कोई बात बन नहीं रही। बाजार 4 आदमियों के जाने से तो हुकूमत नहीं गिर सकती। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ, MQM, GDA और कुछ आज़ाद लोगों की जो मदद के साथ जो हुकूमत कायम हुई है वो कायम है, लेकिन उसके 4 आदमी कम हो गए हैं। 184 इसके पास थे अरकान, 4 कम होने के बाद ये 180 हो गए हैं। अभी तक BNP ने इस बात का फैसला नहीं किया कि वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे या जहाँ पर से पहले मौजूद थे वहीं रहेंगे। और इसके बारे में उन्होंने एक गुंजाइश रखी है सरदार अख्तर मैंगल ने कि इस बारे में हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। देखें, ये फैसला तो जो कुछ भी होगा, अब राब्ते दोबारा शुरू हो गए हैं, लेकिन ये पहली बार सरदार अख्तर मैंगल ने खड़े होकर ईवान में कहा कि मैं आज बाज़ाब्ता तौर पर मौजूदा हुकूमत के इत्तेहाद से अलग होने का ऐलान करता हूँ। और ये भी कहा उन्होंने उसकी सब सज़ा भुगतने के लिए हम तैयार हैं। मतलब एक बहुत कम लोग सरदार अख्तर मैंगल और इनके वालिद अताउल्लाह मैंगल के बारे में जानते होंगे। मैंने सरदार अताउल्लाह मैंगल को भी कवर किया है। जब कभी वो इस्लामाबाद आते रहे, मैं उनका इंटरव्यू भी लिया है। मैं सरदार अख्तर मैंगल से भी मिलता रहा हूँ,
سردار اختر مینگل اور عطا اللہ مینگل دونوں باپ بیٹا ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں، تلخ ہیں، تلخی کی بات کرتے ہیں. وہ تلخیاں جو بلوچستان میں وفاق کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں یا کسی اور وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، وہ ایک طرف جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں. وہ جمہوریت کے ذریعے نیشنلسٹ جو بلوچستان کے ہیں ان کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک لحاظ سے وہ فیڈریشن پہ یقین بھی رکھتے ہیں لیکن کمزور فیڈریشن بھی چاہتے ہیں. وہ عطا اللہ مینگل اس وقت خاصی ان کی عمر ہے، ماشاءاللہ 90 کے لگ بھگ ان کی عمر ہے. میں نے ان کے اس وقت بھی رویے میں دیکھا کہ وہ مرکز کے بارے میں ان کا رویہ ہمیشہ سخت رہا ہے. یہ سردار اختر مینگل کو ان کے باپ نے، یعنی کہ مطلب ہے سردار اختر مینگل کے باپ کو وزیر اعلیٰ اس وقت بنایا گیا جب ذوالفقار علی بھٹو کا حکومت بنی تھی، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی. لیکن اس وقت یہ لوگ سردار اختر مینگل، غوث باز بزنجو، یہ خان عبد الولی خان کی قوت ہوا کرتے تھے. بلوچستان نیشنل پارٹی تو بعد میں بنی، لیکن اب سردار اختر مینگل اس کے سربراہ ہیں، لیکن وہ ان کے والد اس کے چیئرمین ہیں، جن کا عملاً سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کی گائیڈ لائن لیتے رہتے ہیں وہ اپنے والد سے. جو کچھ وہی کہتے ہیں اسی لائن پر وہ چلتے ہیں. وہ تصادم کی بات نہیں کرتے، لیکن تصادم سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش نہیں کرتے. ان کے بارہا ان کے سردار اختر مینگل کے گھر میں ایک بار دھماکہ بھی ہوا، کئی وہاں لیڈر بھی مارے گئے، ان کے کئی کارکن مختلف دہشت گردی کی واردات میں مارے بھی گئے. سردار اختر مینگل ایک طرف بلوچستان کے نیشنلسٹوں کے لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں. بلوچستان میں دو بڑے لیڈرز ہیں، ایک عطا اللہ مینگل، دوسرے اکبر بگٹی، اور تیسرے بھی تھے غوث بخش بزنجو، جن کے آپ صاحبزادے میر حاصل بزنجو سینٹ میں موجود ہیں. اور میر حاصل بزنجو بھی فیڈریشن پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی صوبائی خود مختاری کے حامی ہیں. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو رہا کہ وہ صوبائی خود مختاری کی بات کرتے تھے، جو کہ 18ویں ترمیم میں بڑی حد تک وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سردار اختر مینگل لاپتہ افراد کے بھی وکیل ہیں، ان کا کیس بھی لڑتے ہیں، اور نہ جانے وہ کہاں پر وہ آواز اٹھاتے رہے. ابھی انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ 18 افراد کو رہا کیا گیا، لیکن 500 اور آدمی کو اٹھا لیا گیا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ حل کر لیں. انہوں نے خواب ایک ایسا وعدہ ان سے کر لیا کہ جسے وہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر یہ حل کر سکتے ہیں تو وہ اور قوتیں کر سکتی ہیں جن کے ساتھ سردار اختر مینگل کو معاملہ طے کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ سردار اختر مینگل نواز شریف کے دور میں بھی وزیر اعلیٰ رہے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کیا کہ جس سے کہ ان کے بارے میں وفاق میں مختلف باتیں ہونے لگیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوچا کہ وہاں پر چاگی کے پہاڑوں میں جب وہاں دھماکہ ہوا تو اختر مینگل نے اس پہ تنقید کی اور کہا کہ مجھ سے مشاورت نہیں کی. انہوں نے ایک اس لحاظ سے یہ کہا کہ وہ یہاں دھماکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس بات کو بڑا برا محسوس کیا گیا، اور بالآخر ان کی پارٹی کے اندر بھی بہت گڑبڑ ہو گئی، اور بالآخر ان کو استعفیٰ دے کر وہاں سے جانا پڑا. اب سردار اختر مینگل اس پوزیشن میں تو آ نہیں سکے، نہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بنتی ہے اور نہ کہیں اور بنتی ہے. اب وہ پارٹی کا ان کا سائز کم ہو گیا ہے، پارٹی کی جو ان کی قوت تھی وہ نہیں رہی. لیکن بہرحال ایک قوت وہ اس لحاظ سے موجود ہیں کہ وہ فیڈریشن پر یقین رکھتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، وہ بندوق کے ذریعے اپنے مسائل حل کرانے کے حق میں نہیں ہیں. یعنی لیکن بندوق اٹھانے والے لوگوں کی وکالت ضرور کرتے ہیں. یہ ایک اہم ایشو ہے کہ وہ یہ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے انہوں نے جو بات چیت کی. انہوں نے جلاوطنی کی زندگی بسر بھی کی. یہ 4 سال کما بیش جلاوطن رہے، پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، وہاں انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے، یہ جیل میں بھی رہے. بڑے سخت جان بلوچ ہیں یہ. ان کی ہم ان کی
آپ پاکستان کے ساتھ وفاداری پہ شک نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت ہے، لیکن تلخ ہیں، ان کے اندر تلخی پائی جاتی ہے، جس تلخی کو دور کرنے میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی بس کی بات نہیں تھی۔ یہ جن لوگوں نے ان کی تلخی دور کر سکتے ہیں، تو پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ سردار اختر مینگل جن لوگوں کی وکالت کرتے ہیں انہیں بھی کہیں کہ وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں، وہ بھی دہشت گردی کی وہاں وارداتیں ختم کر دیں، وہ بھی پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ اپنی جنگ ختم کر دیں۔ وہاں پر بھارت نے ایک غیر اعلانیہ جنگ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف شروع کر رکھی ہے، پاکستان کی فورسز کے خلاف شروع کر رکھی ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ جب تک بھارت کا وہاں پیسہ چلتا رہے گا، یہ لوگ وہاں پر پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف بندوق اٹھائے پھرتے رہیں گے۔ ہمیں اس کو روکنا ہے، وہاں میں راہ کو وہاں سے نکالنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سردار اختر مینگل کو یہ چاہیے کہ وہ وہاں پر ایک رول ادا کریں کہ جو لوگ کے بندوقیں اٹھا کر پہاڑوں میں چلے گئے ہیں، یا لوگ وہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، انہیں کہیں وہ ہتھیار پھینکیں۔ اور جس طرح کے پہلے بھی کچھ لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں میں کوئی چند ماہ پہلے لوگوں نے ہتھیار پھینکے ہیں، اس طرح کا کوئی ایک پیس امن طے ہو جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم بلوچستان ایک پرسکون اور پرامن خطہ بن سکتا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان اس وقت بھارت اور ہمارے ارد گرد کے پڑوسی ممالک جو ہیں ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں، سی پیک پہ ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان پرامن ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سردار اختر مینگل جیسا آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کوشش کرے کہ بلوچستان کے وہ لوگ جنہوں نے بندوقیں اٹھا رکھی ہیں، جنہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اعلان جنگ کا رکھا ہے، ان کو کہیں کہ وہ ہتھیار پھینکیں اور واپس قومی دھارے میں آئیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ادھر سے بھی پازیٹیو جواب جانا چاہیے اور ادھر سے بھی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور وہ جنگ و جدل کا جو دور ہے، جو کوششیں ہیں، جو جد و جہد ہے، جو یہ صورتحال ہے، اس کو کلی طور پر ختم ہونا چاہیے۔ سردار اختر مینگل کا فیصلہ جو ہے، عمران خان کی حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ جو ہے، یہ کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں ہے کہ جس پر ان پہ کوئی الزام تراشی کر لی جائے، لیکن بہرحال انہوں نے دھچکا دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب کی حکومت 21 ماہ سے تو ان کا کوئی مسئلہ تیار نہیں کر سکی، لیکن اگر اس صورتحال سے عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر 4 آدمی الگ ہوئے ہیں تو کل پاکستان مسلم لیگ کاف کے 5 الگ ہو گئے، تو پھر تو آپ کی حکومت گرتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ اور پھر رہی سے ہی کسر MQM تو اشارے کی منتظر ہوتی ہے، MQM کو بھی اشارہ ملا تو پھر یہ حکومت چلتی نظر آ جائے گی۔ اس لیے جولائی کا مہینہ بڑا اہم ہے۔ جولائی کے مہینے میں سیاسی افق پر تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں اور یہ کورونا کے پیچھے چھپنے والی جو بات ہے اب یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کی عمران خان صاحب کو حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا، ادروائز انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بالآخر ان کے جانے کا وقت ہی کہیں نہیں آ گیا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جولائی کا مہینہ اس ملک میں کوئی تبدیلی کا مہینہ آ گیا ہے، جو تبدیلی عمران خان صاحب 21 ماہ میں نہیں لا سکے اور بالآخر ان کی اپنی جانے کی تبدیلی آ جائے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جانے کے دن بہت قریب نظر آ رہے ہیں مجھے۔ شکریہ۔